अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, कुरान करीम के मुख्तलिफ़ आयात के ताल्लुक़ से हम सीखते हैं रोज़ाना, यानी पीर, मंगल, बुध और जुमेरात। जुम्मा और हफ्ता 2 दिन सवाल जवाब के लिए होते हैं, आप और हम जानते हैं। यानी जुम्मा और हफ्ता 2 दिनों में आपकी जानिब से आए हुए सवालात हम वक्त के एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं। पीर, मंगल, बुध और जुमेरात में कुरान करीम की कुछ आयात को मुंतखब करते हैं, उनको जोड़ते हैं हालात हाज़रा से, सीखते हैं अपने अहद के एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान से, एक मुअज़्ज़ज़ स्कॉलर से, आलिम दीन से, मुफ्ती साहब से, कि वो हमें बताएं कि अल्लाह ताला हमें क्या पैगाम दे रहा है, हमें कौन सी हिदायत दे रहा है। हिदायत इन्ना हुदल्लाह हुवल हुदा, हिदायत वही जो अल्लाह की तरफ से आए। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा के हमेशा हम शुक्रगुज़ार रहते हैं कि वो तशरीफ़ लाते हैं और हमें कुरान से करीब करते हैं, कुरान का जो इल्म है वो हम तक मुंतकिल करते हैं। अल्लाहु अकबर। ख़वातीन व हज़रात, आज हम सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत नंबर 38, जो कि ये आखिरी आयत है सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस पर बात करवाएंगे, सीखेंगे मोहतरम शुजाउद्दीन शेख साहब से। ख़वातीन व हज़रात, शेख साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नंबर 38। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हा अंतुम हाउलाई तुदऔना लितुनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़मिनकुम मन यबख़ल वमन यबख़ल फ़इन्नमा यबख़लु अन नफ़्सिहि वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुक़रा व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनू अम्सालकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखो, तुम लोगों को दावत दी जा रही है कि अल्लाह की राह में माल खर्च करो। इस पर तुम में से कुछ लोग हैं जो बुखल कर रहे हैं। हालांकि जो बुखल करता है वो दर हकीकत अपने आप ही से बुखल कर रहा है। अल्लाह तो गनी है, तुम ही उसके मोहताज हो। अगर तुम मुंह मोड़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएगा और वो तुम जैसे नहीं होंगे। ख़वातीन व हज़रात, बड़े अहम निकात, बहुत अहम मौज़ूआत बात करवाएंगे शेख साहब से, लेकिन उससे कबल कल के पूछे गए सवाल का दुरुस्त जवाब और आज का सवाल आपकी खिदमत में। कल का सवाल हमारा ये था कि कुरान करीम में कुल कितनी मंजिलें हैं? दुरुस्त जवाब 7। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। मुसलमान दौरान हज मैदान अरफात में कब जमा होते हैं? 9 ज़िलहज को, 10 ज़िलहज को
یا 8 ذی الحج کو جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213450980 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ شیخ صاحب سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت نمبر 38، 3-4 بڑے بڑے موضوعات۔ کیا ایک مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ پہلے تھوڑا سا سورہ محمد کا تعارف لے لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ذیل میں پھر یہ بالکل آخری آیت تو ذرا تسلسل میں ایک بات آ جائے گی کہ خاص ایک گروہ سے بھی مخاطبت یہاں پر ہو رہی ہے۔ اچھا، پہلی بات ہے کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک اور نام سورۃ القتال بھی ہے۔ سورہ محمد کا ایک اور نام سورۃ القتال بھی ہے۔ ایک بات، نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف تشریف لے آئے تو سورۃ البقرہ کا نزول ہو رہا ہے، اور سورۃ البقرہ میں قتال کے احکامات بھی عطا ہوئے۔ کچھ اور احکامات قتال سے متعلق سورہ محمد میں عطا ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی دور میں جب یہ نبی اکرم علیہ السلام کی جد و جہد کے دوران میں اب قتال کا مرحلہ آیا چاہتا ہے، سن 2 ہجری میں پہلا باقاعدہ معرکہ غزوہ بدر کا ہے، اور اس سے قبل یہ سورہ محمد کا نزول ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، مدینہ شریف آپ تشریف لائے ہیں تو کچھ منافقین نے بھی، جن میں عبداللہ بن ابی تو ان کا سردار تھا، ان لوگوں نے بھی حالات کو دیکھتے ہوئے اسلام کا اقرار کر لیا اور کلمہ گو مسلمان وہ بن گئے۔ اسے کہ اقرار کیا جائے گا تو اس کو لیگلی مسلمان مانا جائے گا۔ البتہ اب تک نبی علیہ السلام کی جد و جہد میں صبر ہی صبر کے مراحل تھے مکی دور میں۔ مدنی دور میں آتے تو قتال کے تقاضے اور انفاق کے تقاضے اور جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کا معاملہ، یہ تقاضے سورہ محمد میں بیان ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بٹ نیچرل جو ایمان کے جھوٹے دعوے دار ہیں یا جن کو دنیا محبوب ہو جائے تو وہ دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرتے، جن کو ہم منافقین بھی کہتے ہیں قرآن حکیم کی اصطلاح میں، جن کو جان عزیز ہے، مال عزیز ہے، تو وہ قتال فی سبیل اللہ سے، انفاق فی سبیل اللہ سے، کبھی راہ خدا میں ہجرت کا معاملہ پیش آئے، ان تقاضوں سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ تو اس سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے پہلے کے لیے رہنمائی، بلکہ یوں کہ یہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے رہنمائی، اور اب بتایا جا رہا ہے یہ نیا دور نبی علیہ السلام کی جد و جہد کے دوران میں آیا، اب بڑے بھاری بھرکم بھی تقاضے آئیں گے۔ اس کے تناظر میں منافقین کا تذکرہ بھی سورہ محمد میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پس منظر کو آگے بڑھتے بڑھتے اب قرآن پاک نے یہاں اس آخری آیت میں پہنچایا کہ تم ہو کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، اور تم میں سے کچھ ہیں جو بخل کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کا سوال تھا کہ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، تو ہاں، کلمہ گو مسلمان جو شاید ایمان کے اعتبار سے کمزوری میں ہو، یا ایک ہوتا ہے نا، ایک ہے اقرار باللسان والا معاملہ اور ایک ہے تصدیق بالقلب والا معاملہ، تو ہاں، ایک کلمہ گو مسلمان تو بے نمازی بھی ہو سکتا ہے، ایک کلمہ گو مسلمان جو کہ نہیں ہونا چاہیے، ایگزیکٹلی، جزاک اللہ خیر۔ تو ایک کلمہ گو مسلمان بے نمازی بھی ہو سکتا ہے، وہ روزے کو جانتے بوجھتے چھوڑنے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ زکوٰۃ میں ڈنڈی مارنے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ اور گناہوں میں مبتلا بھی ہو سکتا ہے، تو وہ بخیل بھی ہو سکتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس کے دل میں ایمان ہوگا اور جو آخرت کا طلبگار ہوگا، وہ تو آگے بڑھ بڑھ کر راہ خدا میں پیش کرے گا، اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، لپ سروسنگ ہے، زبان کا اقرار، تو منافقین کے پاس بھی تھا۔ اور آپ نے بھی نماز کی بات کی، منافقین تو 5 نمازوں میں آ بھی جایا کرتے تھے رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں، تاکہ ان کے اسلام کے دعوے کو قبول کیا جائے۔ آج ہم دور دیکھ رہے ہیں کہ 5 نمازیں بھی بہت سے لوگ ضائع کر کے مطمئن ہے کہ ہیں ہم مسلمان، یس کلمہ گو مسلمان ہیں، مگر حقیقت ایمان تو نہ ملا، یا نہیں ملی حقیقت ایمان۔ ورنہ یہ کیسا ایمان ہے کہ تمہیں نماز کے لیے کھڑا نہ کرے، یہ کیسا ایمان ہے کہ تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے آمادہ نہ کرے، تو پھر اپنے ایمان کو ری وزٹ کرنے اور چیک کرنے کی ضرورت ہے۔
اچھا یہ اب آپ نے ایک بات فرما دی تو میں چاہتا ہوں اس پر آپ ہی تفصیلی بات فرمائیں. ایمان کو ری وزٹ کیا جائے, آپ نے فرمایا نا, ایمان کو ری وزٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ جی, قرآن بڑی پیاری کتاب ہے, سبحان اور مطلب یہ صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے ہم, وہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. جی جی مگر جب بندہ قرآن سے گزرتا ہے نا تو قرآن خدا کی قسم ہلا دیتا ہے. جی اب ایک آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 136, ہم نے اس پر کلام بھی کیا, ہمارے دیگر علماء نے بھی. سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ یوں بھی فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام پر نازل فرمائی. اب یہ ترجمہ جو فرسٹ ٹائم بھی سنے گا وہ کہے گا یہ عجیب بات ہے, ایمان والوں سے کس ایمان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو پھر ہمیں بچپن سے ایک بات پڑھائی گئی ہے, سکھائی گئی ہے, ہمارے عقیدے کا حصہ ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق دونوں ضروری. تو قرآن کہتے ہیں محض تم اپنی زبانی جمع خرچی نہ کرو, دل کی گہرائی سے ایمان لانے کی اس کوشش کا کرو. آسان طریقہ کیا ہے اپنے ایمان کو ری وزٹ کرنے کا؟ میرے سامنے جب میرے رب کے احکامات ہوں تو میرا طرز عمل کیا ہے؟ سبحان اللہ. میرے رب کی طرف سے پکار لگتی ہے کہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا, اور حی علی الصلاۃ, نماز کی طرف آؤ. الصلاۃ خیر من النوم, نماز نہیں سے بہتر ہے. حضور فرماتے ہیں علیہ السلام جس کو نماز کے لیے جاتا ہوا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو. میرے سامنے رب کے اور تقاضے آتے ہیں تو پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا, کیا بات ہے, سبحان حالت اللہ, ایمان میں سبحان شراب نہیں پیتا, حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. ایمان کے ساتھ یہ حرکتیں ہو نہیں سکتی. تو اگر یہ حرکتیں ہو رہی ہیں تو یہ مجھے انڈیکیٹر مل رہا ہے کہ بھائی صاحب ایمان نہیں ہے. اسی طرح قرآن حکیم جا بجا ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ ہمارے سامنے رکھتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول بھی رکھتے ہیں. فوراً ایک حدیث یاد آ گئی, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. 3 مرتبہ امام الانبیاء قسم اٹھا کر کسی کے ایمان کی نفی کر دے تو اندازہ کرے کہ ہلا دینے والی بات ہے کہ نہیں. صحابہ لرز گئے ہوں گے, اللہ کے رسول کن کے بارے میں؟ فرمایا کہ جس کے کرتوتوں, جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. تو یہ ادھر والا مومن تو ہوگا کلمہ پڑھنے والا, یہ والا مومن نہیں. اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شاید یہ ایسا ہوا کہ حضور نے خطبہ عطا فرمایا ہو اور یہ جملے ارشاد نہ فرمائے ہو, لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس کا ایمان ہے ہی نہیں جو امانت کی پاسداری نہ کرے, اور اس کا دین نہیں جو وعدے کو پورا نہ کرے. تو میں نے عرض کرنا چاہا, بڑا اہم سوال ہے آپ کا, بھئی کیسے ریوزٹ کریں؟ تو اللہ کے احکام میرے سامنے ہوں تو میرا طرز عمل کیا ہے, اس سے پتہ چل جائے گا کہ ایمان اندر ہے یا نہیں ہے. اور پھر یہ جو اللہ کا کلام آپ کے ہمارے پاس موجود ہے, اللہ کا کلام خود کہتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, جب جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس قرآن کے آئینے میں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور میں کہاں کھڑا ہوں. اگر اس قرآن کو میں سمجھ کر ہدایت کی طلب کے ساتھ چلوں گا تو یہ قرآن خدا کی قسم مجھے چہرے دکھا دے گا میرے, یا چہرہ دکھا دے گا میرا, اور مجھے اصلاح کا راستہ بھی سجا دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. شیخ صاحب اس کو اگر میں تھوڑا سا تمام باتوں سے ظاہر مکمل اتفاق ہے کہ اگر ایک عامۃ الناس سے مخاطبت ہو رہی ہے, اس کو ہم صرف اتنی سی بات یہ کہہ دیں کہ دیکھو زندگی میں جو بھی کام میں کر رہا ہوں, میرے اس عمل سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے یا ناراض. یہ کرائیٹیریا ہے, بس یہ معیار آگے ہمارے سامنے. بالکل وہی بات ہے کہ بجا بات ہے, جیسے میں نے گزارش کرنا چاہی کہ میرے رب کے احکام سامنے ہیں, میرا طرز عمل کیا ہے, اسی کو آپ نے جیسے ریفریش فرمایا آسانی کے ساتھ. میرے طرز عمل سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ناراض. میں دکاندار ہوں, اگر ایک کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا ہوں, میں کسان ہوں, میں وکیل ہوں, میں صدر مملکت ہوں, میں وزیر اعظم ہوں, یا میں اسکول ٹیچر ہوں, میں ایک عالم دین ہوں, میں جو بھی کام کر رہا ہوں
کوئی عمل ہو رہا ہے مجھ سے، میں طالب علم ہوں، میں کیا حق ادا کر رہا ہوں کہ جس طرح علم حاصل کیا جاتا ہے، میں جو بھی کام کر رہا ہوں اس عمل کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر میری جان قربان ہے وہ خوش ہوں گے یا ناراض؟ بجا بجا بس اور میرا رب خوش ہوگا یا ناراض؟ یقیناً، یعنی بجا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فقط عطا فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اس نے اللہ کی اطاعت بجا۔ کی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، میں اہل ایمان ہوں، میرا دعویٰ ہے۔ تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ اور اشد میں کیا ہے؟ سپرلیٹو ہے۔ آپ کے جو استاد اور ہمارے بھی استاد، لیکن آپ کے براہ راست استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے تھے اس آیت کے ذیل میں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ وہ اللہ سے کچکچا کے محبت کرتے ہیں۔ اللہ، تو ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے تھے ڈاکٹر صاحب یہ کچکچا کچکچا کے محبت کیا ہوتی ہے اللہ سے؟ صحیح، تو اللہ کو ہمہ وقت اپنے مستحضر۔ دل کا مقیم بنا لینا۔ انیسہ بڑی پیاری بات ہے یہ ذکر کا مفہوم کیا ہے؟ جی، ذکر کا مطلب یہ استحضار اللہ فی القلب، سبحان اللہ۔ دل میں اللہ کو حاضر رکھنا۔ اور جس دل میں بغض ہو، کینہ ہو، کیا اس دل میں اللہ قیام کر سکتا ہے؟ نہیں 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 اللہ کر کو نہیں سکتا، اللہ طیب ہے۔ بالکل۔ تو کسی ناپاک جگہ اللہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، حب مال، حب جاہ، یہ تو یعنی نیگیٹیوٹی ہے نا ساری، جی یہ تو ناپاکی ہیں ساری، اور اللہ تو پاک ہے، طیب ہے۔ ٹھیک ہے۔ بجا۔ اچھا، اب یہاں پر جو بہت ہی آسانی سے اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے، دیکھیں لیکن یہ بات بہت آسانی سے ہے لیکن اس کی پرتیں کتنی زیادہ ہیں۔ جو لوگ بخل کر رہے ہیں وہ اپنے لیے ہی بخل کر رہے ہیں۔ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے۔ جی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو جو بخل کر رہا ہے وہ اپنے آپ سے کیسے بخل کر رہا ہے؟ کیا وہ انفاق کر کے، خیرات کر کے اپنے درجات میں اضافہ نہیں کر رہا؟ یعنی اپنا جو نامہ اعمال ہے اس میں اضافہ نہیں ہو رہا، اس جانب اشارہ ہے یا کس بخیلی کی طرف اشارہ ہے؟ جی، اس پہ دو تین پہلو ہو سکتے ہیں۔ پہلا تو ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اللہ تمہیں اجر کے وعدے دیتا ہے، جی، اور اللہ فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 میں ایک دانہ تم اللہ کی راہ میں دو اللہ تو اللہ 7 بالیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں تو اللہ 700 واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ جو اللہ اتنا کریم، اتنے عظیم اجر کی تمہیں دعوت دے رہا ہے اور تم اس کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرتے ہو تو کس قدر تم یہ ناشکری بھی کر رہے ہو اور کس قدر تم یہ زیادتی کا معاملہ کر رہے ہو۔ اچھا، مطلق ترجمے پر جائیں نا کہ جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ سے ہی بخل کرتا ہے، اس کو بھی مفسرین نے بیان فرمایا۔ یہ وجود اللہ کی عطا ہے اور یہ مال اللہ کی عطا ہے، یہ وسائل اللہ کی عطا ہیں۔ تمہارا اپنا ہے کیا آخر؟ لیکن جب تم اللہ کی عطا میں سے خرچ نہ کرو، اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو اس کی راہ میں نہ لگاؤ، اس کی مخلوق پر نہ لگاؤ، تو گویا تم اپنے آپ سے ہی خیانت کا معاملہ کر رہے ہو، اپنے آپ سے ہی بخل کا معاملہ کر رہے ہو۔ کیا مطلب؟ تم خود کچھ نہیں ہو، تم اللہ کی مخلوق ہو، یہ سب کچھ عطا اللہ کی ہے، یہ روک کر گویا تم اپنے آپ ہی کو بخل میں مبتلا کر رہے ہو۔ اور سادہ ترجمان یہ کی گئی ہے کہ یہ بخل کر کے تم اپنا نقصان کرو گے۔ اللہ جو خرچ کرنے کا تقاضا کر رہا ہے، آگے ذکر آ رہا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ جو خرچ کرنے کا یہ انفاق کا تقاضا کر رہا ہے تو اللہ کو تمہارے انفاق کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ کی تو تعریف الحمدللہ رب العالمین، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف بیان کر رہا ہے، ہر شے اس کا ذکر کر رہی ہے۔ تم اگر اس کی پکار پر لبیک نہیں کہتے تو تمہارا اپنا نقصان کرتے ہو، تم اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرتے ہو، تمہارے اس بخل سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ اللہ کی شان بے نیازی حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے مسلم شریف میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے سارے کے سارے انسان، تمہارے سارے کے سارے جنات سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے میری شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اور تمہارے سارے کے سارے انسان، تمہارے سارے کے سارے جنات سب سے زیادہ فاسق اور فاجر شخص کی طرح ہو جائیں تو میری شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ وہ بے نیاز ہے، تم اگر روک رہے ہو مال کو،
تم اگر خرچ نہیں کر رہے مال کو راہ خدا میں تو یہ نقصان تمہارا اپنا ہے، اللہ کو تمہارے اس عمل سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تمہارا اپنا ہی نقصان ہے، اللہ کو تمہارے اس عمل سے کوئی نقصان نہیں پہنچا، وہ تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، جو آگے بھی ہے یہ اس آیت کا حصہ۔ لیکن میں چاہتا ہوں ذرا اس کو اور کھول دیجئے آپ، کہ میں اگر بخیلی کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا مقام میری زکوٰۃ، میرے انفاق، میرے صدقات، میرے خیرات کے نتیجے میں جس مقام پر مجھے متمکن کرنا ہے، میں بخیل بن کر اپنے آپ کو نقصان یہ پہنچا رہا ہوں کہ میں اس بڑے مقام، منصب اور مرتبے پر پہنچنے سے خود کو روک رہا ہوں۔ تو یہ بخیلی کسی اور کے ساتھ نہیں ہو رہی، یہ اپنے ساتھ ہو رہی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر میں اللہ کے نام پہ کوئی چیز دے رہا ہوں، زکوٰۃ نکال رہا ہوں، کہ زکوٰۃ نکالنے والا کبھی غریب ہو سکتا ہے؟ اور زکوٰۃ تو ہمیں دینی ہی دینی ہے، وہ تو کم از کم ہے، وہ تو کم از کم، اور وہ بھی 2.5%، وہ تو کم از کم۔ اس کو بڑھاؤں میں انفاق، کیونکہ ایک کانسیپٹ یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ پورا قرآن مال کے کو بچانے کی بات نہیں کرتا، کہیں پر نہیں ملی یہ بات کہ مال جمع کرو رکھو، انفاق، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، بس یہ مال کو آگے بڑھاؤ، کیونکہ الخلق عیال اللہ، انسانیت پہ خرچ کرو۔ اگر میں یہ نہیں کر رہا اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سود کا مال آ رہا ہے اور میری دولت میں اضافہ کر رہا ہے، تو یہ بخیلی ہے۔ وہ جو بڑے انعامات اللہ نے رکھے ہیں وہ اس سود سے زیادہ ہیں۔ جی جی، آپ کی بات بلند ہوتی ہے۔ جو زکوٰۃ کے بارے سے نقطہ آپ نے بیان فرمایا، زکوٰۃ کے ساتھ عشر کو بھی شامل کرنے، پاکستان ایک زرعی ملک بھی ہے اور فصلوں پر عشر بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے جن کے یہاں فصل آتی ہے، اور فصل سال میں 2 مرتبہ ہے تو عشر بھی 2 مرتبہ دینا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے۔ آپ کے پاس بہت سارے سوالات آتے ہوں گے اور لوگ پوچھتے ہیں اس پہ مفتی صاحب زکوٰۃ تو نہیں ہے، مفتی صاحب اس پہ زکوٰۃ تو نہیں۔ او بھائی کس چکر میں ہو آپ؟ یہ زکوٰۃ کافی کب ہے؟ یہ بالکل ایسی کہ میرا بیٹا مجھے یہ کہے کہ کل میرا پیپر ہے اور 40% پاسنگ مارکس ہیں اور میں نے 40% کی تیاری پوری کر لی ہے اور کل میں 40% پیپر ایمانداری سے اٹیمپٹ کروں گا، تو آپ کو پتہ ہے باپ ہونے کے ناطے میں نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ ہمیں تو غصہ آ جائے گا کہ تیرا دماغ خراب ہے، پیٹ کاٹ کر تیری بھاری بھاری فیسیں بھرتے ہیں اور تو یہ رسک لے کے جا رہا ہے۔ بچہ یہ کرے تو غصہ آتا ہے۔ کیا ہم اللہ کے دین کے تقاضوں کے معاملات میں یہ حرکتیں نہیں کر رہے کہ 40% منیمم پر اپنے آپ کو کم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہ، حضور کی حدیث ہے اِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات آپ نے بڑی قیمتی بیان فرمائی کہ وہ جو درجات اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں خرچ کرنے والوں کے لیے 700 گنا اور اس سے بھی زائد، بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث، ہر دن 2 فرشتے اللہ نازل کرتا ہے۔ ایک دعا کرتا ہے اللہ جو خرچ کرو اسے اور دے اور دے اور دے، اور دوسرا دعا کرتا ہے، بلکہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جو روک رہا ہے اس کا تباہ کر دے، جو روک رہا ہے اس کا تباہ کر دے۔ اللہ کے رسول کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ دینے سے، راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اور اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے یربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور آپ نے کیا اچھی بات بیان فرمائی، کوئی بندہ بتا دیں جو زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتا ہو اور اس کے مال میں کمی واقع ہوئی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اللہ غیور ہستی ہے۔ اچھا انیس صاحب ایک اور اینگل دیکھیں، یہ جو آخرت کے درجات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، دنیا میں بھی بخیلی کا نقصان انسان کو ہوتا ہے۔ اگر ایمان والے راہ خدا میں خرچ نہ کریں، اس کے دین کی دعوت کے لیے خرچ نہ کریں، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے خرچ نہ کریں، تو باطل غالب آئے گا، اور جب باطل غالب آئے گا تو مال بھی لٹ سکتا ہے، جان بھی جا سکتی ہے، ایمان بھی جا سکتا ہے۔ اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ تو مال کا خرچ ہونا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، یہ بھی ہمارا فائدہ ہے۔ اور اگر دین مغلوب ہو اور باطل کا غلبہ ہو تو جان اور مال تو جاتے ہیں، عقیدہ اور ایمان بھی جاتا ہے۔
جان چلی گئی، مال چلا گیا، دنیا کا نقصان ہوا، عقیدہ اور ایمان چلا گیا، آخرت کا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ ہوئے اسی طریقے پر اگر راہ خدا میں بندہ مال خرچ نہیں کر رہا اور بچا، اور آپ نے کیا حدیث پیاری پیش کی، الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو پسند کون ہے مخلوق میں سے؟ جو سب سے زیادہ اس کے کنبے والوں کے ساتھ بھلا سلوک کرے۔ آج جو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے اور مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، جی تو کیا جن کو پہنچنا چاہیے تھا وہ اپنے قریبی لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ان میں احساس کمتری، ان میں جو ہے وہ ڈپرائیوڈ آف ہونے کا کانسیپٹ پیدا نہیں ہوگا؟ اور کیا اس کے نتیجے میں وہ جذبات وہاں تک ان کو نہیں لے جائیں گے کہ وہ چھیننے کی طرف آ جائیں اور اس بندے کے پاس جو مال ہے وہ سارے کا سارا لٹ جائے؟ یہ کبھی مال کو روکنے والے اپنے لیے دشمن کھڑے کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے مال کو بھی کبھی ہڑپ کر جاتے ہیں، یہ بھی ان کے دنیا کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر وہ اپنے مال کی حفاظت میں لگ جاتے ہیں اور وہ آنے والی نسل کے مال کی چوکیداری پر مامور ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ حتیٰ کہ وہ خود پر بھی مال خرچ نہیں کرتے، وہ کنجوسی اتنی آگے بڑھ جاتی ہے۔ ارتکاز جو آپ نے بات فرمائی کہ مال کو جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں، کَیْ لَا یَکُونَ دَوْلَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے معاشروں میں ارتکاز دولت ہو، یعنی کنسنٹریشن آف ویلتھ نہ ہو، سرکولیشن آف ویلتھ ہو، جمع نہیں کرنا ہے مال کو۔ جس طرح خون جسم میں گردش کرتا رہتا ہے، ہم زندہ رہتے ہیں، مال کو بھی ہمارے سماجی جسم کے بدن میں گردش کرتے رہنا ہے۔ اب کتنی اہم بات ہے یہ کہ جس طرح آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو باطل قوتوں میں اضافہ ہوگا، اور اس کا نقصان ہمیں ہوگا، اس کا نقصان پورے سماج کو ہوگا۔ یہ جو سودی نظام سب سے بڑا نقصان، اور بہت سے نقصانات ہیں کہ مال سے محبت پیدا ہو جاتی ہے انسان کے مقابلے میں۔ انسان سے محبت کرو۔ اور سورہ ہمزہ پڑھ لیں، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یعنی تباہی ہلاکت ہے کس کے لیے؟ سامنے بیٹھ کے برائیاں کرنے والا، پیچھے بیٹھ کے برائیاں کرنے والا کون؟ مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے اور سمجھتے اس کا مال ہمیشہ اس کو باقی رکھے گا، یہ بھڑکتی آگ میں ڈالا جائے گا۔ وہ گھٹیا کردار اس مال کی محبت والے میں پیدا ہوتا ہے، جو گھٹیا کردار دوسروں کے اندر اس کے لیے نفرتیں پیدا کرے گا، یہ اپنا ہی نقصان بندہ کر رہا ہوتا ہے۔ جا بجا اس مال کے ارتکاز کرنے والوں کی مذمت اور اس کے جو نتائج دنیا میں بھی سامنے آتے ہیں قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ جیسے کہ وہ سورہ البقرہ میں جب سود کی ممانعت کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جیسے کہ وہ شخص کو جس کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو، باولا کر دیا ہو، انسان گھٹیا کردار کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ سراسر اپنے ہی نقصان کا سامان ہے جو بندہ اس بخیلی کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ مال میں اس کا مالک نہیں ہوں، میں امین ہوں اس کا، میں امین ہوں۔ ایک کانسیپٹ یہ بھی کلیئر نہیں ہوتا۔ اب چھوٹے کام، میں 3 بچے ہیں میرے، میں ان 3 بچوں کی اسکول کی فیس دے رہا ہوں۔ اگر میں 6 بچوں کی فیس دے سکتا ہوں تو بخیلی دور ہوگی، اور میرے اندر کتنا بڑا اطمینان ہوگا کہ میں 6 بچوں کی فیس دے رہا ہوں۔ کہ وہ لوگ کہ جو نہیں دے سکتے فیس، تو مال کی محبت ختم ہوئی۔ اب دیکھیے مال کی محبت، گھر میں جو مہمان آتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ بہت سارے اس میں اقوال ہیں، لیکن مختصر، آج جب کوئی مہمان گھر میں آتا ہے تو کیا اسے رحمت سمجھا جا رہا ہے؟ من حیث المجموع ہاں کچھ لوگ ضرور سمجھتے ہیں، لیکن ایک نسل پیچھے آ جائیے، یعنی ہمارے والدین جب ان کے پاس کوئی مہمان آتا، یعنی ہمارے گھر مہمان آتا، تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی کہ ہمارے گھر مہمان آ گیا ہے۔ آج بخیلی، یار کیا مہمان، کیسا مہمان، کیوں آئے گا، ہم اس پر وقت تک خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ ایک یہ مہمان جو اللہ کی رحمت ہے، میں نے چھوٹی سی مثال دی کہ ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں دوائیں پہنچا رہے ہیں۔ ایک کام تو یہ بھی ہونا چاہیے جو دنیا کے کئی ملکوں میں ہو رہا ہے کہ ہوٹل جا کر میں اور آپ کھانا کھا رہے ہیں، جو بل آیا وہ 2 افراد کا بل آیا، ہم 6 افراد کا بل دے دیتے ہیں کہ 4 افراد جن کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر. کیا ہے کہ وہ ما سلککم فی سقر. ہاں قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع القائدین حتی اتانا الیقین. جی جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے سورۃ المدثر جی کیا شے جہنم میں لے آئی؟ وہ جواب دیں گے اہل جہنم نماز ادا کرنے والے نہیں تھے. یعنی نماز مسلمان پڑھتے ہیں جی تو وہ جہنم میں ہیں. جی بے نمازی کا ٹھکانہ. بے نمازی. اللہ کا حق پامال کیا. جی ولم نکن نطعم المسکین مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اللہ مخلوق کا حق پامال کیا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ کھیل تماشے کرنے والوں کے ساتھ لگے ہم بھی کھیل تماشے کرتے رہے. کھیل تماشے میں وقت بھی لگتا ہے پیسہ بھی لگتا ہے جان بھی کھپتی ہے. مہمان کے پیچھے نہ وقت لگانے کو تیار نہ جان لگانے کو تیار نہ مال لگانے کو تیار. کتنی بخیلی ہے. کہتے ہیں کہ ہم کھیل تماشے کرنے والوں میں لگے اور کھیل تماشا کرتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. اللہ تعالیٰ کتنا ہائی لائٹ کرتا ہے مخلوق خدا کے ساتھ یہ بھلا سلوک کرنے پر. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قیامت کے دن فرمائے گا میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں, میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں, میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہ کی, میں بے لباس تو نے مجھے لباس نہ دیا. مسلم شریف میں حدیث قدسی بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین تجھے بھوک اور پیاس لباس اور بیماری سے کیا واسطہ. اللہ فرمائے گا نا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا پیاسا تھا بے لباس تھا بیمار تھا, اگر تو نے کھلایا ہوتا اسے تو نے پلایا ہوتا اس کی تو نے عیادت کی ہوتی اور اس کو تو نے لباس فراہم کیا ہوتا تو تم مجھے پا لیتا. تو مجھے پا لیتا. دنیا کیا ہمیں سوشل ویلفیئر سکھائے گی. اللہ کا دین اس مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی کرنے کو اللہ کی رضا کے حصول کے ساتھ جوڑ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ کھانا کھلانا صرف اہل ایمان تک نہیں, انسان ہونا شرف ہے. لقد کرمنا بنی آدم. اگر ایک انسان جو مسلمان نہیں ہے اسے بھی کھانا کھلائیں اور سلام کو پھیلاؤ اور طعام کو پھیلاؤ. بہترین اسلام کیا ہے حضور نے جواب حدیث اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. بہترین اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور نے یہ فرمایا کہ لوگوں کو سلام کرنا لوگوں کو کھانا کھلانا اور جب لوگ سو رہے ہو نا تو اللہ سے کلام نماز کے لیے کھڑا ہو جانا. اللہ اکبر. جب لوگ سو رہے ہوں تو تہجد کی طرف راغب کیا جا رہا ہے کہ بے ریا عبادتوں کی طرف تنہا آدمی تہجد پڑھ رہا ہے. ڈائریکٹ ڈائلنگ with اللہ سبحانہ ڈائریکٹ ڈائلنگ. اللہ اکبر. کسی پروگرام میں نے یہ بات عرض کی تھی, کوشش کی تھی کہ یہ تہجد وہ نماز ہے کہ جس کا مؤذن اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے جی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے فرض نماز کے بعد جو عمل بندے کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرتا ہے وہی نماز تہجد کا معاملہ. یہ اللہ کے نیک بندوں اور صالحین کا شیوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور انیس صاحب جب رات میں اللہ کے ساتھ بندہ لو لگاتا ہے نا تو دن میں مخلوق خدا پر خرچ کرنے والا ہوتا ہے, مخلوق خدا سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. اور جو راتوں میں کچھ اور کام دھندوں میں لگے رہتے ہیں تو شیطان ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے. دن میں مخلوق خدا کے ساتھ بگاڑ میں مبتلا ہوتے ہیں, فساد میں مبتلا ہوتے ہیں. اللہ کی محبت ہوگی تو لا محالہ اس کی مخلوق کی محبت بھی ہوگی. اور آپ نے کیا اچھی بات بیان فرمائی کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے. یہ دین تو انسان سے آگے بڑھ کر احادیث ہے نا, ایک کتے کو پانی پلانے پر کسی کی بخشش اور ایک بلی کو باندھ کر ایک عورت نے رکھا اور وہ مر گئی تو اس کو عذاب دیا گیا ہے. اس دین نے تو جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہمیں سکھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ صاحب یہ آخری جو حصہ ہے یہ بہت اہم حصہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آدمی جب پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس انداز سے ہم سے مخاطبت کر رہا ہے کہ دیکھو اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا, وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. تو یہ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ لہجہ, یعنی یہ مخاطبت ہم سے ہو رہی نا کہ تم آخری امت ہو, تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تمہیں ہم نے کس مقام پر فائز کیا؟ تم کو ہم نے امت مسلمہ میں شامل کیا جس میں دخول کی داخلے کی شامل ہونے کی دعا انبیاء نے فرمائی کہ ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارا شمار کر دے. اللہ اکبر. لیکن دیکھو یہ ذمہ داری کی بھی بات ہے نا, یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ آپ ہی کا شاید یہ جملہ ہے میرا خیال ہے
کہ یہ اللہ میاں کی جنت اتنی سستی نہیں ہے. آپ اکثر یہ بات فرماتے ہیں. تو اب یہ کہ ایک ذمہ داری بھی ہے، دیکھو تمہیں یہ کام بھی کرنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اگر خزانے کی چابی مانگ رہے ہیں نا تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں علیم بھی ہوں. میں ایسا ہی وزیر خزانہ نہیں ہوں، میرا مقام تو بہت بلند ہے، لیکن یہ کہ میں انسان کی خدمت کروں گا. اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو میں دوسری قوم لے آؤں گا، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. ارشاد. جی بہت اہم بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کا اعلان بھی ہو رہا ہے. اس سے جسٹ پہلے الفاظ کیا ہیں؟ واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں. تم نیک بن جاؤ، اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں. تم بدکار ہو جاؤ، تم گناہگار ہو جاؤ، اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. تم فقیر، تم محتاج ہو، اللہ غنی و بے نیاز ہے. اس کے بعد یہ آخری جملہ آ رہا ہے کہ اگر تم روح گردانی کرو گے، تم رخ پھیر لو گے، تم اللہ کی پکار پر لبیک نہیں کہو گے، اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرو گے، تو اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں. اللہ تمہیں تو ہٹا دے گا، تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا. وہ تو بے نیاز ہے اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اچھا ضمن اس میں وارننگ کیا ہے؟ تم سوچو تمہارا بنے گا کیا پھر؟ جی 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 جو آنے والے ہوں گے وہ تمہاری طرح تو نہیں ہوں گے، تمہارا بنے گا کیا؟ تم کیا کہاں کھڑے ہوگے؟ اچھا اسی سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا قتال کا تذکرہ اور غلبہ حق اور غلبہ دین کی جد و جہد کے تقاضوں کے ذیل میں اللہ تعالیٰ نے پکار لگائی. اور اسی صورت میں منافقین کا تذکرہ بھی آیا جو کلمہ گو تھے لیکن دین کے تقاضوں سے بھاگتے تھے. اسی سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ایمان والوں کو تم اللہ کی نصرت کرو گے. اللہ کی نصرت سے مراد اس کے پیغمبر کے مشن میں شامل ہونا اور اس کے دین کی جد و جہد کرنا. تو تم اگر اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا. اسی نصرت دین کے دوران میں قتال کے مراحل بھی ہیں اور دیگر تقاضے بھی ہیں. ان سب کو ذہن میں رکھ کر ابھی بالکل آخری آیت ہے سورت کی اور آخری آیت کا بھی آخری حصہ مطالبات آگے تمہارے سامنے، تقاضے آگے تمہارے سامنے. اگر تم اس پکار پر لبیک نہیں کہتے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو کھڑا کر دے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اس کو عموم کے اچھا اب اور کوئی امت تو نہیں آئے گی. آج ہمارا آپ امت مسلمہ کا حصہ ہیں تو اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر اس امت میں بھی کوئی ڈیوائیڈ کا معاملہ ہوگا. کیا مطلب ڈیوائیڈ کا معاملہ؟ ڈیوائیڈ کسی اور معنی میں نہیں. کچھ پکار پر لبیک کہنے والے ہوں گے اور کچھ پکار سے فرار اختیار کرنے والے ہوں گے. اس بات کو ذرا سا میں تھوڑا سا یقیناً اب امت ڈیوائیڈ جو آپ نے بات کی، اس امت میں اگر یہ کہا جائے کہ اس میں ایڈیشن کی بات ہو رہی ہے کہ ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے پاس پام مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ اس میں امت مسلمہ آخری امت، اس میں اللہ تعالیٰ کیا خبر اور کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اس مغرب کو دین کا خادم بنا دے. اور آپ نے شعر پیش کیا وہ تو خود اسی کی تعبیر ہو گئی نا کہ جن تاتاریوں نے لاکھوں کی تعداد میں پہلے مسلمانوں کو قتل کیا، مسلمانوں کو شکست دی، وہ دین سے شکست کھا گئے. اور دین سے شکست کھا گئے کیا مراد؟ ان کی اگلی نسل کو اسلام کی توفیق اللہ نے دی. پھر ترکان عثمانی اور ان سے خلافت عثمانی اللہ تعالیٰ نے قائم کروا دی. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. تم نہیں کرو گے اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا. اور آپ مجھے اجازت دیجئے، آج مغربی معاشروں کے اندر بھی ڈیوائیڈ آ رہی ہے. اگر غور کریں اس وقت غزہ کے مسلمانوں پر جو ظلم برپا ہوا، اس ظلم کے خلاف جتنا مغربی معاشروں کے اندر لوگوں نے آواز بلند کی ہے ظلم کے خلاف، اتنی مسلمان معاشروں میں نظر نہیں آ رہی. کسی نے خوب لکھا کہ کل یہی لوگ اگر یہ سلیم الفطرت ہیں جو ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، کیا عجب اللہ ان میں سے کچھ کو حق کی قبولیت کی توفیق عطا فرما دے اور وہ ظلم کے خلاف سے آواز بلند کرنے والے نہیں، ظلم کو مٹا کر عدل کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اور بجا آپ نے شعر پیش کیا تاتاریوں کے حوالے سے، کوئی عجب نہیں کہ آج کے بظاہر کچھ اور ہوں، وہ کل کے اللہ والے بن کر کھڑے ہو جائیں اور عدل کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنے میں دین کے خادم بن جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں، دین کے خادم بنیں
اور انہیں حکمت کے ساتھ دین کا پیغام پہنچا دیا جائے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. ابھی جو غزہ کا معاملہ آپ نے بیان فرمایا، یقیناً لنڈن میں 2 ملین سے زیادہ پروٹیسٹر، دنیا بھر میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور امریکن یونیورسٹیز جس میں یونیورسٹیز میں تو ایک انقلاب آ گیا. بالکل کیلیفورنیا یونیورسٹی میں جس طرح بچے نکلے، اسٹوڈنٹس نکلے، اور انہوں نے جس طرح، لیکن میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ صرف یہ کہ انسان کا خون بہا تو انہوں نے پروٹیسٹ کیا. یہ صرف انسان کا خون نہیں، یہ مسلمان کا خون ہے، یہ کسی خاص رسول کے ماننے والوں کا خون ہے جو بہہ رہا ہے، اور خاص سرزمین بھی ہے، خاص سرزمین، انبیاء کی سرزمین ہے وہ تو. اللہ اکبر. تو یہ جو انسانیت ایک کنبہ ہے نا، ایک انسانیت ایک کنبہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے محض مسلمان ہونا ضروری نہیں. ہمارے کرسچن، ایون یہ جوز، انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے اسرائیل میں احتجاج کیا، پروسیشنز ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے غازہ میں. اللہ اکبر. یہودی اندر ایک ضمیر ہوتا ہے، ایک اجتماعی ضمیر ہوتا ہے، ایک عالمی ضمیر ہوتا ہے، وہ جاگتا ہے نا. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ان کو سب پہ مہریں لگ گئی. اٹھتا ہے کہ انسان اپنے ضمیر کی آواز پہ اٹھتا ہے، یہ اٹھے، ان تک دین پہنچا دیا جائے. بالکل. اور آپ کی اجازت سے انیق صاحب، یہ جو عالمی ضمیر بیدار ہوا ہے بلکہ اس کو جھنجھوڑا گیا ہے، تو غزہ کے مسلمانوں کی کوئی استقامت بھی ہے، یقیناً ان کی شہادتیں بھی ہیں، ان کا ڈٹ جانا بھی ہے، ان کا جم جانا بھی ہے، اور اقصیٰ کی حفاظت کہیں یا دین، جو بھی آپ اس کو انداز سے کہنا چاہیں، ان کی یہ استقامت بھی ہے کہ جس نے دنیا کو ہلایا ہے اور جس نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا ہے. اب کیا عجب اور کیا اچھی بات جو آپ نے بیان فرمائی کہ جن کا ضمیر کچھ جاگا ہے، جن میں فطرت کی کچھ سلامتی موجود ہے، ان تک اگر حق کا کلام پہنچ جائے. آسٹریلیا کی 50 خواتین نے وہاں کی مسلمان عورتوں اور بچوں کی استقامت دے کر اسلام قبول کیا. جی ایسی سینکڑوں مثالیں اور پیش کی جا سکتی ہیں. تو اگر یہ رمق باقی اور ہے اور ضمیر جاگا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو رب کائنات کی طرف سے کلام ہمیں عطا ہوا، جو ان کی فطرت کا تقاضا ہے، اور رب سے بڑھ کر کون ہوگا جو ان کی فطرت کو جاننے والا ہوگا. تو اس وقت یہ موقع ہے کہ اس پیغام کو ان کے سامنے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی جائے. جیسے کبھی نبی علیہ السلام کی کیریکیچرز اور معاذ اللہ خاکے بنے اور کچھ عالمی سطح پر بات چلی اور مسلمانوں نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سیرت کی کتابیں ان معاشروں میں تقسیم کی، تو کچھ لوگوں نے اس کو بالکل ان بائس ہو کر پڑھا اور وہ اسلام کی طرف آئے ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں کہ اس قرآن کے پیغام کو اور اسلام کے پیغام کو بھی ان لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. اور کیا عجب کہ آج جو ظلم کے خلاف کھڑا ہوا وہ حق قبول کر کے ظلم کے خاتمے اور عدل کے نفاذ کی جد و جہد میں لگ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، یہ کام حکومتیں کریں گی یا علماء؟ دیکھیے، اولاً تو ہر امتی کے کرنے کا کام ہے. اگر میں مثلا کچھ ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں، سوشل میڈیا کا ٹول ان کے پاس موجود ہے، تو ان کے بھی کرنے کا کام ہے. علماء تو وارث ہیں انبیاء کے، ان سے بڑھ کر ذمہ داری کس کی ہوگی؟ یہ ان کے کرنے کا کام بھی ہے. اور حکومتوں کے پاس عالمی سطح کے وسائل ہوا کرتے ہیں. ایک مسلمان ملک کی ایمبیسیز کتنے ملکوں کے اندر موجود ہوں گی، ایک مسلمان ملک کے کتنے سفیر کتنے ملکوں میں موجود ہوں گے، ایک مسلمان کے سفراء کتنی زبانوں کو جاننے والے ہوں گے. کیا یہ سارے ٹولز اور ریسورسز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو دین حق کے پیغام کے پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے استاد تو کہتے تھے، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارا میڈیا اگر باطل کو پروموٹ کر رہا ہے، شیطان کی آواز کو دنیا بھر میں پہنچا رہا ہے، تو کیا حق والوں کو اس میڈیا، ان ریسورسز، ان وسائل کو استعمال کر کے رحمان کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ کفر ملت واحد بنتا جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے کہ سب مل کر ایک بات کہتے ہیں، ایک پیغام چلا جاتا ہے. اب یہ جو غازہ، خاص طور پر آپ نے غازہ کا ذکر کیا، غازہ میں نیتن یاہو بھی تشریف لاتے ہیں، یعنی ان سے ملنے کے لیے بلنکن آتا ہے، یہ بائیڈن آتا ہے، اینٹنی بلنکن یہ تشریف لاتے ہیں، رشی سوناک جاتے ہیں، اور وہاں جا کر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں
اینٹونی بلنکن کا ایک جملہ ہے جو پورے میڈیا پر گیا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ میں ایک وزیر اعظم کے طور پر یا وزیر خارجہ کے طور پر آیا ہوں، میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں یہودی، میرا باپ یہودی، میری ماں یہودی، اللہ اکبر۔ تو یہ انسان کا خون بہہ رہا ہے، انہوں نے یہ مذہبی لڑائی، مذہبی جنگ بنا دی، لیکن کوئی جواب دیتا کہ میں اس لیے آیا ہوں یا ہم اس لیے آئے ہیں ایک ڈیلیگیشن کہ ہم مسلمان، ہماری ماں مسلمان، ہمارے باپ مسلمان۔ تو وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ امت کی فکر بھی کرے، بلکہ یہ حدیث اس طرح ہے کہ جس کو امت کے مسائل، مسلمانوں کے مسائل سے دلچسپی نہیں ہو اور تعلق نہ ہو، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ایک مسلمان کو امتی کی حیثیت سے بھی سوچنا چاہیے کہ غازہ کا جو خون یہ بچوں کا بہہ رہا ہے، یہ بند ہو جائے گی یہ جنگ، یہ اس وقت یہ بالکل یہ قریب الخاتمہ ہے، لیکن کیا ہوا؟ جس کی جو بدماشی تھی اس نے کر لی، کیا کسی بدماش کو سزا ملنی چاہیے؟ اب شروع ہو جائے گا کہ صاحب ان کی ری ہیبلیٹیشن شروع ہو، 70 ارب ڈالر چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، اور دوبارہ کام شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو لاشیں گری ہیں، بلکہ لاشیں کا یہ جو شہداء، ان شہداء کا خون، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور اگر وہ بلنکن آ کر یہ کہتا ہے اور بائیڈن آ کے کچھ اور کہتا ہے اور امریکہ عالمی عدالت کو کہتا ہے کہ اگر نتن یاہو کے خلاف تم نے وارنٹ جاری کیے تو ہم ایسا کا ویسا کر دیں گے تمہارے ساتھ، یعنی ایک یہ چہرہ مکروہ سامنے آیا نا، تو کیا چند بڑے مسلم ممالک کے سربراہان، پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب، ملیشیا، انڈونیشیا، یہ چند بڑے ممالک، مسلمان ممالک کے سربراہان مکہ مکرمہ میں کھڑے ہو کر یا ایجپٹ میں جا کر کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم 2 ارب مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ موجود ہیں، ہم اقصیٰ کی حفاظت کے لیے ہم کھڑے ہیں؟ OIC کے چارٹر میں لکھا ہے، OIC کہاں چلے گئی؟ چارٹر کہاں چلا گیا؟ ہم نے لکھا اخلاقی مدد بھی کریں گے، مالی مدد بھی کریں گے، سفارتی مدد بھی کریں گے، اور اگر عسکری مدد بھی کرنا پڑی تو ہم کریں گے۔ سارا کفر پیچھے کھڑا ہے، اسلحہ بھی دے رہا ہے، امداد بھی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، اور ہم کھڑے ہیں کہ ہم ایک پانی کی بوٹل بھی اپنے بھائیوں تک رفاح بارڈر کراس کر کے پہنچانے کی پوزیشن پہ نہیں۔ بالکل حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ بڑے بڑے یعنی کینوس بڑا رکھا جائے، ایک مسلمان چھوٹی سوچ رکھ ہی نہیں سکتا، ہونا یہی چاہیے، لیکن ایک مقام مسلم کو پہچانا جائے اور ایک امتی کی حیثیت سے اپنے مقام کو پہچانا جائے کہ میرا مقام اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے۔ شیخ صاحب بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، وقت مکمل ہوا ہمارے پروگرام کا، اور آخر میں تو آپ نے بڑا یہ درد بھرا موضوع یہ آپ نے چھیڑ دیا غازہ کا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اس امت پر۔ خواتین و حضرات، کوئز ہمارا کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں کل کتنی منزلیں ہیں؟ درست جواب 7۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، مسلمان دوران حج میدان عرفات میں کب جمع ہوتے ہیں؟ 9 ذی الحج کو، 10 ذی الحج کو، یا 8 ذی الحج کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے۔ آج کے ونر ہیں جی رخسانہ بھٹی صاحبہ، اور شہر لاہور سے۔ اچھا، رخسانہ بھٹی صاحبہ لاہور سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی قدر آپ نہیں جانتا تو کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ اللہ اکبر۔
جو شخص اپنی قدر آپ نہیں جانتا تو کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔